बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। सबसे पहले तो पाकिस्तानी कौम को मुबारक हो कि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम जो है वो फ़ाइनल में पहुंच गई है। लेकिन इसके साथ ही एक सवाल पैदा हुआ है, और वो सवाल ये है कि क्या वजह है कि जब क्रिकेट टीम जीतती है तो तभी पाकिस्तानी कौम में खुशी की लहर दौड़ती है और पाकिस्तानी कौम यूनाइट नज़र आती है, मुत्तहिद नज़र आती है। क्या वजह है कि जो हमारी सियासत है वो हमें मुत्तहिद नहीं कर पाती? और बहुत से बड़े बड़े पाकिस्तान में सियासतदान हैं, हर किसी सियासतदान का दावा है कि वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन वो कौम को यूनाइट नहीं कर पाते, मुत्तहिद नहीं कर पाते। सियासत जो है वो हमें तकसीम करती है। क्या हमारी सियासत जो है वो हमें उस तरह मुत्तहिद कर सकती है जिस तरह के क्रिकेट पाकिस्तानियों को मुत्तहिद करती है? ये एक अहम सवाल है। और इसके अलावा इससे जुड़े हुए कुछ सियासी सवालात हैं। इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने एक दफ़ा फिर ऐलान कर दिया है कि कल से यानी जुमेरात से उनका लॉन्ग मार्च दोबारा शुरू हो जाएगा। तो वो अपने मकासद कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? और वफाकी हुकूमत जो है वो गवर्नर राज की धमकियां क्यों दे रही है? क्या वाकई ये गवर्नर राज नाफिज करने में संजीदा है? तो हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं जनाब एहसन इकबाल साहब, वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी, जनाब शुएब शाहीन साहब, सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, और आज हमें ज्वाइन करेंगे जनाब अरशाद भट्टी साहब, जो कि आप जानते हैं कि जियो पे अपना तज़िया पेश करते हैं और कॉलम भी लिखते हैं। लेकिन सबसे पहले एहसन इकबाल साहब ज़रा ये बताएंगे कि क्या वजह है कि क्रिकेट तो पाकिस्तानियों को यूनाइट करती है, लेकिन सियासत जो है वो हमें यूनाइट नहीं करती, तकसीम कर देती है। इसकी क्या वजह है? हामिद भाई साहब, पहले तो मैं पूरी कौम को मुबारकबाद दूंगा। आज जो बेमिसाल कारकर्दगी पाकिस्तान टीम ने दिखाई है, और उससे भी ज्यादा बेमिसाल कारकर्दगी जो पहले वतन वहाँ स्टेडियम में मैच देखने गए थे, उन्होंने जिस इत्तेहाद यगानगत का मुजाहरा किया, जैसे वो टीम को बैकअप कर रहे थे, वो भी उतनी ही मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अब आपने कहा कि क्रिकेट कौम को मुत्तहिद कर सकती है, इस हद तक मैं आपसे बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ। लेकिन इस वक्त एक क्रिकेटर है जिसने पूरी कौम को इंतशार में मुब्तला कर रखा है। काश कि वो क्रिकेटर भी कौम में इत्तेहाद पैदा करने का जरिया बनता। इस वक्त आप देखिए पाकिस्तान के जो मारूजी हालात हैं कि एक तरफ मुल्क को 30 अरब डॉलर का झटका लगा है क्लाइमेट डिजास्टर से, जिसके लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब कभी कॉप में, कभी यूनाइटेड नेशंस में हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को मोबिलाइज कर रहे हैं। और इस वक्त पूरी दुनिया में कोई ऐसा मुल्क और सरबराह नहीं है। एहसन साहब, जिस क्रिकेटर का आप जिक्र कर रहे हैं ये तो 22 साल पहले आए ना सियासत में। इससे पहले भी मुझे बताएं कि पाकिस्तानी सियासतदान जो हैं उन्होंने कौम को कैसे मुत्तहिद किया, कब किया था? देखिए, एक मौका नहीं है, पाकिस्तानी कौम ने कई मौकों पे मुत्तहिद होकर अपने इत्तेहाद के जरिए बड़े बड़े चैलेंजेस अबूर किए हैं। सबसे बड़ी मिसाल तो मैं आपको नेशनल एक्शन प्लान की देना चाहूंगा। क्या दहशत गर्दी का मुकाबला हो सकता था अगर पाकिस्तान के सियासतदान मुत्तहिद ना होते? कि अगर नवाज शरीफ साहब सबको एक मेज पे ना बैठाते और उसमें सब शरीक हुए, क्या 18वीं तरमीम कभी मंजूर हो सकती थी अगर पाकिस्तान के सारे सियासतदान मिलकर उसे कामयाब ना करते? क्या CPAC कभी कामयाब हो सकता था अगर पाकिस्तान के सियासतदान मिलकर इत्तेहाद के जरिए से कामयाब ना कर सकते? लातादाद ऐसी मिसालें हैं कि जहां जब भी कोई कौमी चैलेंज आया, सियासतदानों ने इत्तेहाद और यकजहती का मुजाहरा किया है। लेकिन इस वक्त बल्कि यह है कि सवाए एक शख्स के पूरा मुल्क दूसरी तरफ खड़ा है, और वो एक शख्स मुसर है कि वो अपनी अना के लिए, अपनी खुदी के लिए या अपनी किसी जिद के लिए वो कौम में मुसलसल इंतशार फैलाए और कौम को एक दूसरे से पोलराइजेशन के जरिए लड़ाए। मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा चैलेंज है इस वक्त, और अगर हम इस चीज के आगे सरेंडर करेंगे तो इसके साय में 20 इंतहा पसंद ग्रुप ऐसे हैं पाकिस्तान में जो अपने अपने एजेंडाज लेकर निकल आएंगे। तो हमने क्या इस मुल्क के आइन और जमहूरियत के साथ चलाना है, या किसी कानून के साथ, या जत्थों के साथ और इस तरह की ब्लैक मेलिंग के साथ इस मुल्क को चलाना है? ये एक सवाल है जिसका हम सबको जवाब देना है। अच्छा जी, शुएब शाहीन साहब ये बताएं कि क्या जिस तरह क्रिकेट पाकिस्तानियों को मुत्तहिद करती है, आपके ख्याल में हमारी सियासत भी पाकिस्तानियों को मुत्तहिद कर सकती है? देखिए, आज तो पहली बात है, बड़ी खुशी का दिन है। शुक्र है अल्लाह का कि मैं समझता हूँ कि पिछले 7-8 महीने में पहली खुशी की खबर हमने सुनी है कि हमारे क्रिकेट टीम ने हमारे लिए खुशखबरी का बायस लेकर आई है, हम फाइनल पे पहुँच गए। ये हो सकता है बशर्ते कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश हो।
ٹھیک 2 دن پہلے ہمارا ریفرنس تھا جسٹس عطر من اللہ صاحب جو اب ایلیویٹ ہو گئے ہیں, اب نوٹیفیکیشن آج یا کل ہونے والا ہے. آپ نے وہاں پہ تقریر کی, وہاں میں نے اسپیچ کی, آپ تک پہنچا ہوگا. وہاں میں نے جو کویسچن ریز کیا اور میں جواب دیتا ہوں آپ کے پاس جو عطر من اللہ صاحب نے فرمائے. میں نے کویسچن ریز کیے ویدر دی رول آف لا ہیز بین اسٹیبلشڈ. آپ مطمئن ہیں؟ کیا ججز انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں؟ کیا ٹرسٹ آف دی سٹیزنز آف پاکستان اور ایکچوئل جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کا جوڈیشل سسٹم کے اوپر ریسٹور ہو گیا ہے؟ کیا سیلف اکاؤنٹیبلٹی آف ججز اینڈ ادر ایلیٹس جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اور ایسا ہمارے ہاں سسٹم ہے؟ کیا وائلیشن آف ہیومن رائٹس رک گئی ہے؟ کیا یہ جو کسٹوڈیل ٹارچر کے ایلیگیشنز ہیں اس کے بعد بھی ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے فنڈامنٹل رائٹس جو ہے وہ سیکیور ہیں سٹیزنز آف پاکستان کے؟ کیا سول سپریمیسی جو ہے وہ قائم ہو چکی ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا فریڈم آف سپیچ اینڈ ایکسپریشن جو جمہوریت کی بنیاد ہوا کرتی ہے کیا وہ ہمارے ملک میں موجود ہے؟ یہ ہیں وہ بنیادی چیزیں جو آج پاکستان فیس کر رہا ہے. اور میں بڑا خوش ہوا, میرا خیال تھا کہ کچھ ججز میری ان باتوں سے ناراض ہوں گے. ظاہر میری تنقیدی ایک کرٹیکل ایک انالیسس تھا. جسٹس عطر من اللہ صاحب نے, آپ اپنے رپورٹر سے پوچھ لیجئے گا, انہوں نے کھل کے کہا سول سپریمیسی کا کانسیپٹ ابھی تک ہم ابھی صرف خواب ہی دیکھ سکتے ہیں. رول آف لا ناٹ اسٹیبلشڈ ان دی کنٹری. اور ہم نے جو سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن, رول آف لا اینڈ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے تحریک چلائی تھی, نو فروٹ فار ریزلٹس. اور اس کے بعد انہوں نے ساری باتیں جو میں نے کویسچنز ریز کیے تھے انہوں نے اس کو ایڈمٹ کیا. انہوں نے یہاں تک کہا کہ یہ ایلیٹس کا ملک بنتا جا رہا ہے اور ایلیٹس کی جو ڈومیننس ہے اس کے نتیجے میں جو رول آف لا ہے اور جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں لوگوں کے وہ وائلیٹ ہو رہے ہیں. رول آف لا آئے گا تو پاکستان متحد ہوگا کیونکہ اس کے بغیر دیکھیں عمران خان صاحب کی ایک بات بڑی اچھی ہے, وہ کہتا ہے طاقتور غریب چھوٹے بڑے کے درمیان رول آف لا کے ذریعے ہی سب کو ایٹ پار لے کر آؤ. اور یہ اچھی بات ہے, اور میں کہتا ہوں کہ اچھی بات کوئی بھی کرے, کوئی بھی سیاستدان کرے, خواہ وہ زرداری صاحب کریں, خواہ وہ عمران خان صاحب کریں, کم سے کم ہمیں جو یہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ دوسری سائڈ پہ بیٹھنے والا وہ یہ تو مان لے کہ جناب یہ بات تو اچھی کر رہا ہے لیکن ان کے اوپر ہمارا یہ اعتراض ہے, لیکن وہ اس کی جانے والی ہر بات کو دوسرا بندہ کہے گا نہیں یہ بندہ بات ہی غلط کر رہا ہے. ہمارے ہاں پولرائزیشن کی جو ورسٹ کنڈیشن ہو گئی ہے, یہ بڑے قابل افسوس ہے. میں کہتا ہوں کہ ہم نے ہمارے سیاستدانوں سے لوگوں نے اپنے آپ کو گرو کرنا ہوتا ہے, وہاں سے ان کے جو فالورز ہیں انہوں نے ان کو فالو کرنا ہوتا ہے. اور فالوئنگ جو ہے وہ ایسی ڈیولپ ہوئے جا رہی ہے تمام سیاستدانوں کی کہ سوائے گالم گلوچ کے, ایک دوسرے کو خلاف بولنے کے, ایون سگے بھائی بھی ہیں نا, اگر ڈفرینس آف اوپینین ہے تو اچھا اگر آپ آج میں فرض کرو شہباز شریف صاحب کی تعریف کر دوں گا تو پی ٹی آئی کے دوست کہیں گے کہ تم تو اس کی پارٹی میں شامل ہو گئے ہو. میں اگر عمران خان کی کسی اچھی بات کو کہوں گا کہ اس نے اچھی بات کی ہے تو احسن اقبال صاحب کہیں گے نہیں تو آپ عمران خان صاحب کی پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں. جاوید لطیف صاحب نے اس دن اچھی بات کی, میں نے ان کو ہر جگہ پہ کوٹ کیا آپ کی اس گفتگو کو, میں نے کہا اچھی بات کی, ایک بندہ ایڈمٹ کرتا ہے, لیکن کوئی بندہ اچھی بات کرے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ہمارے ہاں جو افسوس کی بات ہے کہ ہم کوئی بھی ایک بیلنسڈ گفتگو کو یا اپنی ایک اوپینین کو, آپ کا ڈفرینس آف اوپینین ہمیشہ جمہوریت کی بنیاد ہوتا ہے, ہم نے ان چیزوں کو لڑائی جھگڑا, اچھا جو ڈفرینس آف اوپینین رکھنا چاہتے ہیں اور جو کھل کے بات کرنا چاہتے ہیں ان کو اس کے ذریعے کہ گالم گلوچ کے ذریعے یا اس کو کسی ایک پارٹی کے ساتھ اٹیچ کر کے اس کی وہ کریڈیبلٹی کو بھی لوز کر دیتے ہیں. اچھا احسن اقبال صاحب, جب کچھ مہینے پہلے تک شیخ رشید صاحب پاکستان کے وزیر داخلہ تھے تو وہ بار بار ایک بات کیا کرتے تھے جس کی کہ ہم تائید نہیں کرتے تھے اور ہم کہتے تھے کہ یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں, آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. سنیں کہ شیخ صاحب کی کون سی بات کو ہم غلط کہتے تھے. میں نے آج عمران خان سے یہ کہا ہے کہ سندھ نے جو خرید و فروخت کی ہے ہمیں سندھ میں گورنر راج نافذ کر دینا چاہیے. یہ جمہوریت کے خلاف سازش ہے. آج میں پرائم منسٹر کو یہ تجویز دے کے گھر جا رہا ہوں کہ سندھ میں گورنر راج نافذ کر دیا. لگا سکتا ہے عمران خان گورنر. میں ایمرجنسی اور گورنر راج سندھ میں لگانے کا حامی تھا. آج میں نے سمری پرائم منسٹر صاحب کو پیش کی. سمری انہوں نے پیش کی, لیکن اس سے پہلے تحریک عدم اعتماد آ گئی اور شیخ صاحب جو ہیں وہ سندھ میں گورنر راج نہیں لگا سکے. اب وہی بات جو ہے وہ آج کے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں, سنیں وہ کیا کہتے ہیں. وہ فتنہ فساد مارچ یا احتجاج اب ہو رہا ہے تو یہ صوبائی حکومتیں جو ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ آمد و رفت کے رستے جو ہیں ان کو کھلا رکھیں. وزارت داخلہ نے ان رائٹنگ
یہ ذمہ داری KPK اور پنجاب کو جو ہے یہ یاد دلائی ہے۔ صوبائی حکومتیں اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داری پورا کریں۔ ہم اس صورتحال کو زیادہ دیر جو ہے وہ چلنے نہیں دیں گے اور ہم صوبائی حکومتوں کو ان کے کانسٹیٹیوشنل رول میں لے کے آئیں گے۔ گورنر راج پنجاب میں یا KPK میں لگانے کو تجویز کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کرنے کے لیے ہیں اور عوام کی بہتری، سہولت، مدد کے لیے سب کچھ ہوگا۔ اچھا، اب احسن اقبال صاحب مجھے بتائیے کہ اگر ہم شیخ رشید صاحب کی طرف سے جب گورنر راج کی بات کی جاتی تھی تو ہم کہتے تھے کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو اب رانا ثناء اللہ صاحب بھی وہی بات کر رہے ہیں اور آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں، تو آپ ہم سے کیا توقع کرتے ہیں کہ آپ کی ہم تائید کریں؟ پہلے تو میں شعیب صاحب کی یہ بات کو ذرا واضح کر دوں۔ دیکھیے، ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں رول آف لا ہو، قانون سب کے لیے ایک ہو، لیکن المیہ یہ ہے کہ خان صاحب جو کہتے ہیں کہ قانون سب کے لیے ایک ہو، وہ خود کو اس سے ماورا رکھتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے نا کہ جب کوئی فورن فنڈنگ کیس ہو، توشہ خانہ کیس ہو، کسی میں آپ ان کو پوچھ نہیں سکتے، وہ FIA جا نہیں سکتے۔ اگر نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، ہم سب قانون کے اداروں کے بلانے پر اگرچہ جھوٹے مقدمے بھی ہمارے خلاف بنے، تو ہم نے تو تمام پروسیڈنگز کے اندر اگر کسی قانون نافذ کرنے یا تحقیق کرنے والے ادارے نے ہمیں بلایا، چاہے وہ نیب تھا، چاہے وہ FIA تھا، ہم سب وہاں پیش ہیں، اور ہم نے کبھی قانون کو یہ نہیں کہا کہ آپ کے سامنے ہم پیش نہیں ہوں گے، ہم آپ سے بڑے ہیں۔ تو خان صاحب اگر دو نہیں ایک قانون کی بات کرتے ہیں تو انہیں بھی قانون کی پاسداری کرنی چاہیے۔ ہم تو صرف یہ کہتے ہیں۔ دوسری بات جو آپ نے کہی کہ گورنرز رول، دیکھیے یہ ایک انتہائی پروویژن ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر، اگر صوبوں کے اندر ایڈمنسٹریشن آئین کے مطابق نہ ہو، وہ اپنے بنیادی ذمہ داریاں نہ ادا کریں یا وہ وفاق کے اوپر حملہ آور ہوں، تو یقیناً یہ اختیار وفاق استعمال کر سکتا ہے، لیکن یہ لاسٹ ریزورٹ ہے۔ ابھی آپ یہ دیکھیے کہ جو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ میں ذرا ایک انتہائی لفظ بولنے لگا ہوں کہ سیاسی غنڈہ گردی ہو رہی ہے سڑکوں کے اوپر۔ 20-40 لوگ ہیں، وہ پورے ملک کی ٹریفک کو، جو آپ کے آمد و رفت ہے، سامان کا، ایکسپورٹر کا مال ہے، ملک کے اندر جو اشیاء روز مرہ کی ہیں ان کی ٹرانسپورٹیشن ہے، عوام ہے، بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، سب کو وہ ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ ابھی میں آج گجرات ابھی گیا ہوا تھا، ہمارا کنونشن تھا بہت بڑا، واپسی پہ ایک ادھم مچا ہوا تھا GT روڈ کے اوپر، ایک جگہ چند ایک لوگ تھے، انہوں نے تماشا بنا کے ٹریفک بند کی ہوئی تھی، لوگ گالم گلوچ کر رہے تھے۔ میرا مقصد ہے کہ یہ سیاست کا یہ زاویہ تو نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی زندگی اگیرن کریں، اور اگر آپ کے پاس صوبائی حکومت ہے اس کا آپ ناجائز فائدہ اٹھا کے پورے ملک کی اکانومی کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کریں، پورے ملک کے عوام کی زندگی کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ ایسے کریں گے تو پھر وفاقی حکومت کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جو بھی کریکٹیو ایکشن وہ لے سکتی ہے وہ ضرور لے۔ اچھا، اب جس طرح کے شیخ رشید صاحب کہتے تھے کہ عمران خان وزیر اعظم ہے، وہ گورنر راج لگا سکتا ہے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف وزیر اعظم ہے، وہ سندھ میں یا KPK میں گورنر راج لگا سکتا ہے؟ دیکھیے، جو بھی آئین کا اختیار ہے اس کے مطابق اگر حکومت سمجھتی ہے کہ وہاں پر جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ آئین کے مطابق نہیں چل رہی، وہ اپنی آئینی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہی، تو وفاقی حکومت کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ گورنر راج لگا سکتے ہیں۔ البتہ اس میں یہ پروویژن ہے کہ پھر اس کی آپ کو پارلیمنٹ سے توثیق کرانی پڑتی ہے۔ جی شعیب شاہین صاحب، اب آئین کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ دیکھیں، اس میں دو پروویژنز ہیں کانسٹیٹیوشن کی، آرٹیکل 232 ہے اینڈ 234 ہے۔ دونوں صورتوں میں، پہلی صورت میں تو یہ ہے کہ اس میں جو پروونشل اسمبلی ہے 232 میں، وہ پنجاب اسمبلی اگر اس پہ ریزولوشن کر کے بھیجے گی تو تب یہ کر سکتے ہیں، اس کے لیے یہ کنڈیشن پریسیڈنٹ ہے، اور وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان سیٹسفائی ہوگا تو تب ہوگا۔ اور دوسری صورت میں بھی تقریباً اس سے ملتی جلتی چیزیں ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد جو امینڈمنٹ آئی ہے اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ کے لیے ان روٹین جیسے یہ لگایا کرتے تھے بلوچستان میں یا پنجاب میں لگایا تھا، لیکن 2013 میں 18th امینڈمنٹ ہو چکی تھی اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، جو زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے بلوچستان میں نواب اسلم ریسانی کی جو گورنمنٹ ہے اس کو ختم کیا، وہاں گورنر راج لگایا اور سپریم کورٹ نے اس گورنر راج کو انڈورس کیا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں پہلی بات تو میری رائے یہ ہے کہ یہ اب ناممکنات میں سے ہے ان حالات میں کہ دو نہیں ہو سکتا، پہلی بات۔
دوسری بات یہ ہے کہ اب میرا نہیں خیال کہ پیپلز پارٹی ان کو سپورٹ کرے گی، کیونکہ جس دن انہوں نے آپ کو سپورٹ پیپلز کیا، پارٹی سے اتنی خوش فہمی ہے؟ میری آج بھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا نسبتاً انہوں نے ایک ٹویٹ پہ مصطفیٰ نواز کو فرق کر دیا ہے. یہ تو ویسے مجھے بڑی افسوس سا ہوا کہ اور مصطفیٰ نواز کھوکر نے غلط کیا کہا تھا. اس نے کہا جی اگر آپ نے بریگیڈیئر صاحب نے ان کو فون کر دیا، اس نے کہا جی مجھے پھر بھی آپ کا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی گورنر راج کی حمایت نہیں کرے گی؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنے مفاد میں، اس لیے کہ فیوچر میں، کیونکہ وہ ایک پارٹی رہ گئے ہیں اونلی سندھ کی، اور سندھ کی بھی صرف انٹیریئر سندھ کی. جس دن یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا وہ سندھ بھی ان کے ہاتھ سے چلا جائے گا. میرا نہیں خیال کہ پیپلز پارٹی ان کے اس مطالبے میں ساتھ دے گی. وہ اپنے مفاد میں، اگر میری رائے ان کے بارے میں کہ سول لبرٹیز کے بارے میں یا کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز کے بارے میں اگر وہ ساتھ نہیں بھی دیں گے، لیکن اپنے مفاد میں ان کا ساتھ اس موضوع پہ نہیں دیں گے کہ وہ اس طرح کر سکیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ کرنا بھی نہیں چاہیے. اس سے بری روایات قائم ہو گئی، اور اس سے جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ہے یا الیکٹڈ ریپرزنٹیشن ہے اس کو مزید نقصان ہوگا، پولرائزیشن مزید بڑھے گی، اور ہم زیادہ کیوس اور زیادہ برے حالات کی طرف جائیں گے، اور کورٹس اس کو سسٹین بھی نہیں کریں گے. اچھا، اب ہمیں جوائن کیا جی ارشاد بھٹی صاحب، وہ لاہور میں ہیں، تو ان سے بات کرتے ہیں. بھٹی صاحب پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کدھر پھنسے ہوئے تھے؟ اللہ کے فضل و کرم سے میں موٹر وے خیر سے بند تھا. اسلام آباد سے نکلنا بھی کمال ہے کہ کنٹینروں کا شہر ہو گیا ہے. کوئی صبح نکلتے ہیں تو شام کو سڑک بند ہوتی ہے، شام کو نکلتے ہیں تو صبح بند ہوتی ہے، پھر موٹر وے پہنچے. ہمیں آواز نہیں آ رہی بھٹی صاحب کی. پھر اس کے بعد جی ٹی روڈ پہنچے. جی بھٹی صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی میری آواز آ رہی ہے اب آپ کو؟ اب آئی ہے. پہلے یعنی کہ موٹر وے بند تھی، پہلے تحریک انصاف کے مظاہرے کی وجہ سے، اس کی وجہ سے آواز نہیں آ رہی تھی. اب یہ ٹیکنیکل پرابلم ہے یہاں پہ، تو ٹیکنیکل پرابلم بہت ہے، میں کیا کروں. یہ بھی کہیں یہ بھی تو تحریک انصاف کی وجہ سے تو نہیں کہ ٹیکنیکل پرابلم پیدا ہو. یہ اگر آپ احسن اقبال صاحب سے پوچھتے تو شاید وہ ان پہ ڈال لیتے. لیکن پی ٹی آئی والوں سے پوچھیں گے تو وہ احمد میر پہ ڈالیں گے. اچھا، تو یہ بھٹی صاحب موٹر وے بند ہے، اور اس سے آپ کو کافی پرابلم ہوئی ہے موٹر وے کے بند ہونے سے؟ جی لیکن اس وہ رونے سے پہلے تو آج پوری قوم کو مبارک کہ ہم فائنل میں پہنچ گئے. اچھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں نیدرلینڈ کا بھی شکریہ کہ جن کی وجہ سے آج ہم فائنل میں پہنچے. اچھا، اب یہ بتائیں کہ تیسری بات یہ مصطفیٰ نواز کھوکر کی میں بات کرنا چاہوں گا میر صاحب کہ یہ ہے ان کی پارٹی میں جمہوریت. اچھا، اب اپنے موضوع پہ آ جائیں نا، موضوع پہ آ جائیں. یہ گورنر راج کی باتیں ہو رہی ہیں، تو آپ کے خیال سے گورنر راج سے کوئی مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ سارے کوئی مسئلہ حل کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے بنانا ریپبلک بنا دیا مل ملا کے ساروں نے. یہ ملک ہے یار، خدا کی خوف کریں آپ کہ کیا کرنے کیا آتے ہیں، آپ کر کیا رہے ہوتے ہیں. پنجاب با مقابلہ مرکز، مرکز با مقابلہ پنجاب. کوئی آئی جی نہیں بدل رہا، کوئی سی سی پی او کو معطل کر رہا ہے، کوئی گورنر راج لگانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی مقدمے کروا رہا ہے، کوئی پرچے کروا رہا ہے، کوئی سڑکیں بند کر کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ نکلو یہاں سے، کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں نکلتے. یعنی ہم ان کاموں کے لیے ان کو بھجواتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ان کاموں کے لیے ہیں. یہ ملک ہے اس قابل کہ یہ کام کریں. ٹھیک ہے، یعنی ہم اس قابل ہیں. دیوالیہ ہوا پڑا ہے ملک، تنہا ہوا پڑا ہے باہر ملک. اندرونی حالات آپ دیکھ لیں، معیشت دیکھ لیں، کوئی ادارہ قدموں پہ نہیں کھڑا ہوا. آپ اپنی ان کی صحافت دیکھ لیں، سیاست دیکھ لیں، ریاست دیکھ لیں، حکومت دیکھ لیں، اور ان ساروں کے لچھن دیکھ لیں. یہ لڑائیاں لڑ رہے ہیں، بچوں والی لڑائیاں لڑ رہے ہیں. یعنی اچھا، مجھے احسن اقبال صاحب سے پوچھ لینے دیں. احسن اقبال صاحب، یہ بتائیں کہ آپ ٹیلی فون پہ کیوں گفتگو کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، آپ اسٹوڈیو کیوں نہیں پہنچ سکے؟ جی میں بھی اسی لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ روات کی طرف انہوں نے طوفان تبدیلی جو سیاسی غنڈہ گردی سے ٹریفک ساری ڈسٹرب کی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے میں ابھی تک وہ ٹریفک میں ہوں اور کوشش کر رہا ہوں کہ پہنچ جاؤں، لیکن شاید تاخیر ہوگی. رش بہت ہے یہاں پہ ٹریفک کا. لیکن حامد صاحب، جو آپ گورنر راج کی بات کر رہے تھے، میرا جیسے پہلے بھی موقف تھا کہ یہ ایک انتہائی قدم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے ایک آئینی اور قانونی عمل موجود ہے
جسے ایکسرسائز کیا جانا چاہیے وہ یہ ہے کہ پنجاب کی جو موجودہ مصنوعی حکومت میں ایسے کہوں گا یہ تخلیق ہے سپریم کورٹ کے ایک ایسے فیصلے کی جس کے بارے میں لوگوں نے بہت سے تحفظات کا اظہار کیا تھا. 10 ووٹ جو ہیں نو کانفیڈنس کے اندر ان کو شامل نہیں کیا گیا 15 ووٹوں کو, اور ان ووٹوں کو نہ کاؤنٹ کرنے کی وجہ سے یہ حکومت عارض وجود میں آئی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ میں بڑے ادب کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اس حکومت کے جو بھی عمل ہیں سپریم کورٹ کو ان کا نوٹس لینا چاہیے, کیونکہ کل کو تاریخ جب لکھی جائے گی اس میں سپریم کورٹ کے کاندھوں پر بھی اس حکومت کی جو پنجاب کی ہے ذمہ داری مورخ ڈالے گا کہ یہ سپریم کورٹ کی عطا کردہ حکومت ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو سوو موٹو نوٹس لینا چاہیے. پنجاب اس وقت انتظامی میل ڈاؤن کے دھانے پہ پہنچا دیا گیا ہے. چیف سیکرٹری نے کہہ دیا ہے کہ حکومت جو ہے اتنی پولیٹیسائز کر رہے ہیں کہ میرے لیے آزادانہ طور پہ کام کرنا ناممکن ہے. آئی جی نے بھی یہ کہہ دیا ہے. اس سے پہلے جب عثمان بزدار صاحب کی حکومت تھی کوئی تقریباً 7-8 آئی جی تبدیل ہوئے تھے, 5-6 چیف سیکرٹری تبدیل ہوئے تھے, اور تقریباً روزانہ کی بنیاد پہ سیکرٹری حضرات کا تبادلہ ہوا کرتا تھا. تو یہ پنجاب جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اس کا مقدمہ ہم کس کے سامنے پیش کریں کہ یہاں پر آپ دیکھیے کہ جو ایک سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں ڈھانچہ قائم کیا گیا ہے اس نے آج ایک تباہی کی ہوئی ہے انتظامیہ کی. پھر لوکل باڈیز جو پنجاب کا حق تھا اس کو سپریم کورٹ نے بحال کیا. 7 مہینے تک عمران خان اور عثمان بزدار کی حکومت نے بحال نہیں کیا اور سپریم کورٹ نے نوٹس تک نہیں لیا. تو میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ کس قسم کی عدالتی ڈھیل ہے جو صرف اس ملک میں عمران خان صاحب کو حاصل ہے اور کسی اور کو حاصل نہیں. یہ میں اب ایک سوال کیا جا سکتا ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنی سیاسی وفاداری تبدیل کی تو سپریم کورٹ ان کی سیاسی وفاداری تبدیل کرنے کے فیصلے پہ اپنی تصدیق کا ٹھپا لگا کے آپ کو فیسیلیٹیٹ کر دے تو بہت اچھی ہے سپریم کورٹ. نہیں, دیکھیے یہ تمام انڈیپینڈنٹ جورسٹ نے کہا کہ آئین کا جو منشا اور آئین کا آرٹیکل ہے اس کے تحت وہ ووٹ کاؤنٹ ہونے چاہیے تھے. آپ یہ ڈبل ٹریجڈی نہیں کر سکتے, ڈبل پنشمنٹ نہیں کر سکتے کہ آپ ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں کر رہے اور بی سیٹ بھی کر رہے ہیں. چلیں اس پہ ایک کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے, اس پہ شعیب شاہین صاحب سے بات کرتے ہیں وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. شعیب شاہین صاحب, وقفے سے پہلے احسن اقبال صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ جو پنجاب میں جو حکومت ہے یہ سپریم کورٹ کی عطا کردہ حکومت ہے, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ عطا تو عمر عطا بندیال صاحب کی عطا کے حوالے سے تو فیڈرل گورنمنٹ بھی انہی کی عطا کردہ ہے. ایکچولی تو قاسم سوری صاحب نے ان کی نو کانفیڈنس موشن ڈسمس کر دی اور اس کے بعد اسمبلی ڈیزالو ہو گئی آن دی ایڈوائس آف دی پرائم منسٹر آف پاکستان, اور اس کے بعد نئے الیکشنز اور وہ پروسیس اور کنسلٹیشن بھی شروع ہو گیا تھا. وہ تو ظاہر ہے اگر ٹرو سینس میں انٹرپریشن کی جائے آرٹیکل 69 کی تو پروسیڈنگز آف دی پارلیمنٹ کی ناٹ بی چیلنج, اور وہ عطا بھی بہرحال چیف جسٹس آف پاکستان کی ہے جو پی ڈی ایم موجودہ بیٹھی ہوئی ہے, اور اسی پہ تنقید بہرحال گورنمنٹ جو اس وقت پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ تھی وہ کرتے رہے ہیں کہ رات کو 12 بجے اسلام آباد ہائی کورٹ کیوں کھلی, رات کے 12 بجے سپریم کورٹ کیوں بیٹھی اور انہوں نے کیوں کیا. تو یہ بات تو عطا تو وہ ہے پی ڈی ایم کی موجودہ گورنمنٹ کی بھی اور عطا ان کو بھی ہے. لیکن وہاں آپ اگر دیکھیں گے تو دوبارہ الیکشنز ہوئے جنہوں نے جو ڈی سیٹ ہوئے تھے, اور وہ ڈی سیٹ ہونے کے بعد ان الیکشنز میں 15 سیٹیں لے کر کے پی ٹی آئی واپس آئی, اور وہ جو ری چینج شدہ الیکشن تھا دوبارہ الیکشن ہوا, اور اس ری پول ہونے کے بعد انہوں نے تو پھر اس میں صرف یہ ٹرک کرنے کی کوشش کی نا, چودھری شجاع حسین صاحب کا ایک لیٹر لے کر کے دوست محمد بزاری نے اس وقت لہرا دیا, اور جو اس وقت پیش بھی نہیں کیا, نہ کسی کو پتا تھا, تو پارلیمانی پارٹی کا لیڈر کچھ اور تھا. تو وہ جو عطا تھی وہ سبسیکوینٹ پنجاب گورنمنٹ والی, وہ عطا تو اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن تھی, اور یہ عطا یہ بھی اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن تھی. میرا خیال ہے عطا اگر سپریم کورٹ نے کی ہے تو اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن انٹرپریشن کی ہے, اور دونوں کو 50-50 کیا ہے. تو لہٰذا میرا نہیں خیال کہ اس میں کسی ایک پارٹی کو اعتراض, پہلے ایک پارٹی کو اعتراض تھا, دوسری دفعہ دوسری پارٹی کو اعتراض ہوا, اور یہ تو ہمیشہ ہمارا خاصہ رہا ہے کہ جب کسی کے خلاف فیصلہ آتا ہے وہ پارٹی ضرور معترض ہوتی ہے. اچھا ارشاد بھٹی صاحب, اب یہ بتائیں کہ یہ جو سڑکیں وڑکیں بند کی ہیں تو اس سے کوئی تحریک انصاف کو فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے؟
نہیں، میرا خیال دیکھیے تحریک انصاف نے 6 مہینوں میں 2-3 فائدے ان کو ہوئے جو انہوں نے کل، ایک تو انہوں نے جو جب ہم آخر میں ان کی گورننس یا حکومت تھی تو ان کی گورننس پرفارمنس اس طرح کی تھی کہ ہم سوچتے تھے کہ پتہ نہیں جب ہم بناتے تھے لسٹ تو 10واں بندہ کوئی نہیں ملتا تھا، 10 بھی بڑی مشکل سے آتے تھے جو اگلے الیکشن میں جیت پائیں گے، اور ہم کہتے تھے کہ ٹکٹ پیچھے پیچھے ہوگی پی ٹی آئی کے اور پی ٹی آئی کے امیدوار آگے آگے ہوں گے، لیکن اس کے بعد خیر سے یہ تجربہ کار آئے، افلاطون آئے، ارسطو آئے سارے، اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے گناہ بھی بخشوا دیے، اور بدترین 75 سالہ تاریخ کی جو ان کی پرفارمنس ہے اس نے بربادی پھیر دی، اور عمران خان کھڑے ہو گئے۔ اب عمران خان صاحب نے کیا حاصل کیا ان 5-6 مہینوں میں، کہ کہا جاتا تھا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نہ ہو، بیساکھیاں نہ ہو تو عمران خان کچھ بھی نہیں ہے، وہ انہوں نے ثابت کیا کہ وہ آج سب کچھ ہیں، عمران ورسز عمرانی ہے پاکستان میں۔ دوسرا کیا ثابت کیا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ پیچھے نہ ہو، پی ڈی ایم نے ہمیں بتایا تو یہ اپنی سیٹ بھی ہار جائیں، مسلم لیگ نون کے گڑھ اور گھر میں ہرایا انہوں نے۔ تیسرا کیا ثابت کیا کہ یہ برگر فیملی ہے، برگر پارٹی ہے، یہ ممی ڈیڈی پارٹی ہے، انہوں نے جیلیں بھی بھگت لیں، حوالاتیں بھی بھگت لیں، پھینٹیاں بھی کھا لیں، لانگ مارچ بھی کر لیے، جلسے بھی کر لیے، جلوس بھی کر لیے، ریلیاں بھی کر لیں۔ چوتھا کیا تھا کہ بھی اگر یہ پیچھے سے بیساکھیاں ہٹ جائیں تو پارٹی تتر بتر ہو جائے، پارٹی موجود ہے۔ اب اور آج کوئی یہ غیر مقبولیت کی انتہا پر ہیں، وہ مقبول ترین ہیں۔ بات بیسیکلی یہ ہے کہ اب یہ جو سڑکیں بند کرنا، یہ نہ کل جائز تھا نہ آج جائز ہے، جتھے لا کر حکومت گرانا نہ کل جائز تھا نہ آج جائز ہے، لیکن اگر وہ لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کا آئینی حق ہے، مگر آئینی حق اسی وقت تک ہوتا ہے جب میں اسلام آباد سے لاہور پہنچوں تو میں سیدھا پہنچ جاؤں 4 گھنٹوں میں، بجائے اس کے کہ 9 گھنٹوں میں پہنچوں۔ احسن صاحب جو ہیں وہ ٹیلی فون پہ نہ ہوتے، آپ کے پروگرام میں ہوتے، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ عمران خان صاحب نے کل ہمیں بتایا تھا جب حکومت میں تھے کہ یہ ملک دشمنی ہوتی ہے، سڑکیں بند کرنا اور یہ سارے روڈ بلاک کرنا، لیکن اور یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن احسن صاحب کی ایک بات جیسے ابھی شعیب سعید صاحب نے کہا ہے کہ وہ انہوں نے کر دی کہ اگر پنجاب حکومت سپریم کورٹ کی عطا ہے تو فیڈرل حکومت بھی سپریم کورٹ کی عطا ہے، لیکن میں سوچ یہ رہا ہوں کہ وہ پنجاب کا مقدمہ کیوں لڑنے جا رہے ہیں؟ کہ وہ وفاق کا مقدمہ لڑیں، مہنگائی کا مقدمہ لڑیں، بے روزگاری کا مقدمہ لڑیں، غربت کا مقدمہ لڑیں، بجلی بلوں کا مقدمہ لڑیں، اپنے داموں وعدوں کا مقدمہ لڑیں۔ اور جو کل جب کل عمران حکومت میں کہا جاتا تھا کہ سندھ میں گورنر راج لگایا جائے گا، تو یہ کیا کہتے تھے پی ڈی ایم؟ اس وقت جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی تھی، ووٹ کی عزت دو خطرے میں پڑ جاتی، آج بڑے آسانی سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ آئینی حق ہے، اور یہ آئینی حق بھی استعمال کر لیں، 2 دن بعد یہ کوئی کورٹ اس کو اٹھا کے پھینک دے گی، پھر کیا کریں گے؟ تو بات یہ ہے کہ جہاں جس کی حکومت ہے اس کی حکومت مانو اور آگے بڑھو یار۔ پاکستان بند گلی میں ہے، نفرت بڑھ گئی ہے، تقسیم بڑھ گئی ہے، ادارے جی بالکل ٹھیک ہے۔ بٹی صاحب ذرا میں احسن اقبال صاحب سے بات کر لوں۔ احسن اقبال صاحب یہ بتائیں کہ اگر فرض کریں کہ خدا نخواستہ گورنر راج لگتا ہے اور اس کو اعلیٰ عدلیہ جو ہے وہ اس فیصلے کی توثیق نہیں کرتی تو ایک نیا بحران نہیں پیدا ہو جائے گا؟ دیکھیے میں نے تو حامد اس لیے آپ سے یہ کہا کہ یہ ایک آخری انتہائی قدم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے جیسے کہ سپریم کورٹ نے نوٹس لیا ہوا ہے 25 مئی کے مقدمے کا، اسی کے اندر یہ چیزیں ابھی سپریم کورٹ کے زیر غور ہیں کہ کیا دھرنا یا لانگ مارچ کس طرح کا ہوگا، لا اینڈ آرڈر کی کیا صورتحال ہوگی۔ تو اس وقت جو ملک کے اندر صورت ایک جماعت جو کہ مسلسل ڈسرپٹیو ہے، وہ پاکستان کی معیشت کو ڈسرپٹ کر رہی ہے، لوگوں کی روزمرہ کی زندگی ڈسرپٹ کر رہی ہے۔ میں بڑے ادب کے ساتھ چیف جسٹس صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس کا ایک قانونی حل موجود ہے کہ وہ ان سے وضاحت طلب کریں کہ اس طرز عمل کی کیا جسٹیفیکیشن ہے، اور وہ حکم جاری کریں کہ پاکستان کے جو شاہراہیں ہیں ان کو کوئی ڈسرپٹ نہیں کرے گا، کوئی روکے گا نہیں، تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ ہمیں کوئی پنجاب حکومت کو الٹنے کی بلا وجہ کوئی ضد نہیں ہے کہ گورنر راج لگائیں۔ جو معمولات ہیں ریاست کے، جو اکانومی کے، جو لوگوں کی زندگی کے، ان کو چلانا ہر حکومت کی ذمہ داری ہے، وفاقی بھی اور صوبائی حکومت کی بھی۔ اور اگر صوبائی حکومت فیل ہو رہی ہے تو اس کی توجہ دلانا یا اس کو حکم دینا وفاقی حکومت کا بھی اختیار ہے، اور اسی طرح
جو ہماری اعلیٰ عدلیہ ہے وہ بھی اس کی توجہ دلا سکتی ہے اس طرف. اچھا، اب میں نے ذرا تھوڑا سا ایک آپ کو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بتا دوں اپنے کو کہ پاکستان میں کئی دفعہ گورنر راج لگا ہے، خاص طور پہ پنجاب میں. پہلی دفعہ گورنر راج لگا تھا 25 جنوری 1949 کو 1949، اور وزیر اعظم تھے لیاقت علی خان صاحب، اور انہوں نے پنجاب میں نواب افتخار ممدوٹ کی حکومت جو ہے اس کو ختم کرایا تھا گورنر فرانسس موڈی کے ذریعے، اور پھر بعد میں عبدالرب نشتر صاحب جو ہیں وہ صوبے کے گورنر بن گئے تھے. اسی طرح فروری 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہیں انہوں نے بلوچستان میں گورنر راج نافذ کیا تھا، اور اکبر بگٹی صاحب کو گورنر بنایا تھا، لیکن بعد میں اختلافات کی وجہ سے بگٹی صاحب نے استعفیٰ دے دیا تھا. اسی طرح اکتوبر 1998 میں نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، اور سندھ میں جب حکیم محمد سعید صاحب کو قتل کیا گیا تو جو کولیشن گورنمنٹ تھی پی ایم ایل این کی اور ایم کیو ایم کی، اس کو ختم کر دیا گیا اور صوبے میں گورنر راج لگایا گیا. پھر فروری 2009 میں صدر آصف علی زرداری صاحب نے پنجاب میں شہباز شریف صاحب کی حکومت کے خلاف گورنر راج لگایا تھا. اس کے بعد جنوری 2013 میں 18ویں ترمیم کے بعد آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ صدر تھے، انہوں نے بلوچستان میں اپنے ہی چیف منسٹر نواب اسلم رئیسانی صاحب کی حکومت کے خلاف گورنر راج لگایا، جس کی کہ سپریم کورٹ نے بھی انڈورسمنٹ کی تھی. ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. اور احسن اقبال صاحب آخر کار رش کو چیرتے ہوئے ہمارے پاس پہنچ گئے ہیں. بہت بہت شکریہ. بس اسی طرح تمام سازشوں کو چیرتے ہوئے ہم انشاءاللہ تعالیٰ قوم کو منزل مراد تک بھی پہنچا دیں گے. اچھا، یعنی کہ آج سڑک بند تھی تو اس سڑک کے رش میں سے جو آپ نکل کے آئے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہر جگہ پہ پی ٹی آئی کو شکست دے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ دیکھیے اس وقت جو قوم کا مزاج ہے نا، آپ کو میں حامد میر صاحب یہ کہوں گا کہ سنجیدہ طور پہ آپ ذرا لانگ مارچ کا تجزیہ کیجئے. جس جمع غفیر کی یہ توقع رکھتے تھے وہ نہیں نکلی. علاقائی طور پہ جلسے ہوئے جہاں ٹکٹ ہولڈرز کو بلا کے مجمع کر لیے گئے. عام آدمی کو دلچسپی نہیں. عام آدمی ملک کی معاشی بحالی چاہتا ہے. عام آدمی سیلاب سے ملک کی جو تباہی ہوئی اس کی بحالی چاہتا ہے. لیکن دیکھیں آپ بھی پہنچ گئے اور ارشاد بھٹی صاحب بھی پہنچ گئے، تو شعیب شہین صاحب تو یہ تو تحریک انصاف کی ناکامی نہیں ہے کہ ارشاد بھٹی صاحب بھی اسٹوڈیو پہنچ گئے تھوڑی سی لیٹ، اور احسن اقبال صاحب بھی پہنچ گئے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو روکنے کے لیے تو وہ نہیں بیٹھے ہوئے نا، وہ تو اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں، اور ان کے احتجاج کا جو پرپز ہے وہ بہرحال یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں، جو انارکی کی کیفیت ہے، جس طرح ان کے ایک پاپولر لیڈر کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، اور جس طرح ایف آئی آر 4 دن بعد کٹی، اور جو ان کا ورژن تھا اور حکومت ان کی تھی وہاں پہ. ویسے یہ وکیل ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ اگر حملہ ہوا میڈیکو لیگل کیوں نہیں ہوا؟ دیکھیے ایف آئی آر کی بنیاد مضروب کے میڈیکو لیگل سے ہوتی ہے. میڈیکو لیگل وہ ڈاکومنٹ ہے جس میں آپ یہ تعین کرتے ہیں کہ کس طرح کا ہتھیار تھا، قریب سے لگا، دور سے لگا، اس کا اینگل کیا تھا، کس ڈائریکشن سے لگا. اگر آپ میڈیکو لیگل ڈاکومنٹ نہیں بناتے تو آپ تو اپنے مقدمے کو خود ہی ختم کر رہے ہیں. پہلے ایف آئی آر درج ہوتی ہے وداؤٹ ڈیلے، سنگل منٹ کا ڈیلے نہیں ہونا چاہیے، یہ سیٹر لا ہے. ایف آئی آر ایک نا سر، میری تو خیر نہیں، جن کی ہے، جو وہاں اکرنس ہوا، دیکھیں ایک بندہ شہید ہوا، پرائم منسٹر، سابق پرائم منسٹر، اس کا بھی پوسٹ مارٹم نہیں ہوا، اس کا پوسٹ مارٹم نہیں ہوا، اور باقی لوگوں کی شہادتیں موجود تھیں. جو اکرنس کی جگہ تھی اس کو سیکیور نہیں کیا. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ جو نوید صاحب جو ملزم تو نہیں، میں ان کو کہوں گا کہ بڑا وی آئی پی بندہ ہے کہ جس کا انٹرویو چلا رہے ہیں پورا میڈیا میں، اور اس انٹرویو نہیں چلا رہے سر. یہ دیکھیں اس کو ذرا کریکٹ کر لیں اس کو کہ وہ جو نوید ملزم ہے اس کا بیان پنجاب پولیس نے ریکارڈ کیا اور ریلیز کیا، وہ ریکارڈ کر کے ریلیز ہوا، وہ صحافیوں تک پہنچا. اس کو چلانے پہ جو عمران خان صاحب کا اعتراض ہے وہ بالکل غلط ہے، کیونکہ صحافی کے پاس ایک خبر ہے. نہیں، آپ کے اوپر تو اعتراض نہیں بنتا، وہ تو پولیس پہ اعتراض بنتا ہے. پولیس پہ اعتراض کرے نا، اس پہ تو اعتراض نہیں کیا. آپ کے اوپر تو کوئی اعتراض، میں بتاؤں نا، صوبائی حکومت کس کی ہے؟ دیکھیں اس کے بعد وہ عملہ معطل ہوتا ہے، اس عملے کے بعد دوسری ویڈیو ریلیز ہوتی ہے، پھر تیسری ہوتی ہے، اب تیسری وغیرہ ہوتی ہے. تو اپنی ناکامیوں کا اعتراف ہے نا. اور اس پر ہم نے اعتراض کیا کہ بھئی یہ جو ملزم ہے اس کے مسلسل بیانات کیوں ریلیز ہو رہے ہیں، اس پہ ہم نے اعتراض کیا باقاعدہ. اس کا مطلب یہ ہوا، پہلی بات تو یہ ہے کہ پولیس کہیں اور سے انسٹرکشنز لے رہی تھی، نمبر 1. نمبر 2، تو اس کا مطلب ہے کہ پرویز لائی صاحب ایک پپٹ چیف منسٹر ہے. میرا تو خیال یہ ہے کہ یہ سب کا ہی یہی حال ہے.
آپ ہی کے پروگرام میں جاوید لطیف صاحب کیا فرما کر گئے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے آج سے کچھ دن پہلے کیا کہا کہ وہ خود تیسری بات یہ ہے کہ نہیں، میں یہ الفاظ تو نہیں کہتا لیکن تیسری بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کی اس بات میں تو پھر وزن ہے کہ ایکٹر اس کے پیچھے کچھ اور بھی تھے. جی اس کا جواب دے دیں. کیونکہ اگر نہیں تھے تو جو طرز عمل پنجاب میں ہوا ہے یہ بظاہر ممکن نہیں تھا. مجھے یہ بتائیں جو آپ نے سوال کیا، اگر یہ سب کچھ ہے تو چودھری پرویز الہی صاحب کیوں نہیں کہتے کہ میری حکومت پہ گرفت نہیں ہے؟ وہ کریں نا اس بات پہ. اور پھر دیکھیے انہوں نے خود معاملے کو مشکوک کر دیا ہے. کیا یہ درست نہیں ہے کہ فیصل سلطان صاحب نے جو پہلی پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے خان صاحب کا ایم آر آئی کیا، ہم نے ایکس رے کیے ہیں، صرف 4 معمولی سے چھرے لگے ہیں اور باقی خیر سل ہے. بعد میں پتہ چلے جی 4 گولیاں. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ شوکت خانم کی ایم آر آئی مشین بھی شاید 18ویں صدی کی ہے کہ جہاں 4 گولیوں کو وہ 4 چھوٹے سے چھرے کہہ دیا. اس پہ پھر میرا خیال ہے خود انہوں نے مہمہ سپریم بنایا. کورٹ کو ایک کمیشن بنانا چاہیے، اس پہ کمیشن بنانا چاہیے. دیکھیں کمیشن اس کا حل نہیں ہے، اس میں جی آئی ٹی اس کا حل ہے. جہاں دیکھیں جہاں جے آئی ٹی میں کون کون ہو یہ بتائیں. وہ لوگ ہوں جو اس کی ایٹ لیسٹ جو انجرڈ وٹنسز ہیں، جو شہید فوت ہو گیا اس کے ورثاء کی کم سے کم ٹرسٹ ہو. موجودہ آئی جی صاحب نے جو کنڈکٹ کیا ہے اس سے اچھا اس کا یہ سٹیٹمنٹ بیفور دی سپریم کورٹ از اے مس کنڈکٹ، کیونکہ جو کرمنل مشینری موشن میں لائی جاتی ہے وہ پولیس لاتی ہے. وہ اگر سٹنگ چیف منسٹر کے خلاف بھی پرچہ دینا پڑے تو وہ پرچہ دینے کا پابند ہے. یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ مجھے چیف منسٹر نے روکا اور میں اس میں ایف آئی آر نہیں درج کرتا؟ پتہ نہیں ہوتا کتنا کریٹیکل ہے. فرسٹ ایس او پی کے نیرسٹ ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں، تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل وزیر آباد، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل گجرات، ڈویژنل ہاسپٹل گجرانوالہ. وہ تو کمپلینٹ تھا ملزم 3.5 گھنٹے. اچھا میں نے آپ تینوں کا شکریہ، لیکن میں نے ناظرین کو یہ ضرور بتانا کہ یہ نہیں ہوا کہ جو وکٹم ہے یا مضروب ہے اس کی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میرے پہ کراچی میں 2014 میں حملہ ہوا تھا، میں نے بھی بڑی کوشش کی، میرا بھی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی اور جو میرا کمیشن بنا تھا اس کی رپورٹ بھی آج تک نہیں آئی. تو یہ سارا کچھ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، پہلے بھی ہوتا رہا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.